अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आज़माइश, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए कुरान का समझना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज तफसीर का लेसन नंबर 192 है और आयात हैं 51 से लेकर 62 तक सूरह फुरकान। आइए पहले नए अल्फाज की वजाहत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और ये हरफ अतफ है। लव अगर शर्तिया है ये। शिना हम चाहते। शीन या हमजा रूट वर्ड है। ये फ़ेल-ए-बाज़ी जवाब तकल्लम है। शाअ यशाउ से बस्तर है। मशीयतुन चाहना। लव की वजह से तर्जमा होगा अगर हम चाहते। लबासना अलबत्ता हम उठाते। ये फ़ेल-ए-बाज़ी जवाब तकल्लम है। बासा यबासु से मस्दर है। बासन भेजना। लव की वजह से तर्जमा होगा हम भेजते। फ़ी कुल्ली क़रयतिन हर बस्ती में। क़रयतिन का रूट वर्ड है क़ाफ र या। ये मुरकबे जारी और मुरकबे इजाफी बन रहे हैं। नज़ीरन एक डराने वाला। फला तो ना। ला तुतिई ना तुम इताअत करो। फ़ेल नहीं वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। अता युतीउ से बस्तर है। इताअतुन जिसके मानी है इताअत करना, कहना मानना। अल काफिरीन काफरों की। कुफरन मस्तर से ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर है, यानी कुफर करने वाले। वाहिद होता है अल काफिरू। वा और जाहिदहुम जिहाद करो इनके साथ। जाहिदहुम का रूट वर्ड है जीम हा दाल। जाहिद फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। जाहदा युजाहिदु से मस्दर है। मुजाहदतुन जिहाद करना और हम ज़मीर है। बीही इसके साथ। जिहादन कबीरन जिहाद बड़ा। कबीरन का रूट वर्ड है काफ बार रा। जिहादन मसूफ़ है, मस्दर है और कबीरन जो है वो सिफ़्त है। किब्रुन मस्दर से सिफ़्त मुशब्बा है। वा और हुआ वो। अल्लाज़ी वो ज़ात है। ये इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर है। मराजा जिसने मिलाए। फ़ेल-ए-बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। मीम रा जीम इसका रूट वर्ड है। मराजा यमरुजू से मस्दर है। मरजन एक दूसरे से मिलाना। अल बहरैन समंदर, दो समंदर, ये तस्निया है। बाराहा इसका रूट वर्ड है और इसका वाहिद होता है बहरुन। हाजा मानी है ये। हाजा इसम इशारा वाहिद मुज़क्कर करीब है। अज़बुन मीठा। अजूबतुन से ये मुबालगे का सीगा है। फुरातुन फुरातुन के मानी है शीरीं यानी मीठा है। फ़ाराता इसका रूट वर्ड है। फ़रूतातुन से ये सिफ़्ते मुशब्बा है। अज़बुन फुरातुन दोनों पानी की सिफ़ात हैं। वाह और हाजा ये। मिल्हुन नमकीन है। मीम लाम हा इसका रूट वर्ड है। ये सिफ़्ते मुशब्बा है। उजाजुन खारी है, कड़वा है। हमज़ा जीम जीम इसका रूट वर्ड है। वाह और जाला उसने बना दिया। फ़ेल-ए-बाज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब है। जाला यजालु से मस्दर है। जालन मानी है बनाना। बैनाहुमा उन दोनों के दरमियान। बैना मुज़ाफ़ है, हुमा मुज़ाफ़ इलैह है। बरज़खन एक बरज़ख एक पर्दा। बाराज़खा इसका रूट वर्ड है। वा और हिजरम महजूरा एक बंदा हुआ बंद
یعنی ایک بندہ ہوا. یہاں محجورن کا روٹ ورڈ ہے، ہجرن کا روٹ ورڈ ہے حاجیم را، اور محجورن کا بھی روٹ ورڈ ہے حاجیم را، یعنی ممنوع. اس کے معنی ہے بالکل ممنوع، اور پناہ ہے یہ بھی اس کے معنی ہے محجورن کے، مضبوط رکاوٹ کے لیے بھی آتا ہے. اور جو ہجرن ہے وہ مکان ہے جس کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے. محجورن اسم مفعول مفرد مذکر ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا. فعل بازی واحد مذکر غائب ہے. خلق یخلق سے مصدر خلقن پیدا کرنا. من الماء پانی سے، یہ مرکب جاری ہے. بشرن ایک انسان کو. فجعلہ پھر اس نے بنایا اس کو. نسبن نسب والا، نون سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، قرابت داری کو کہا جاتا ہے، باپ کے رشتہ دار. و اور سحرن سسرال والا. صاد ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے. و کانا اور ہے. اچھا یہ جو ہے نا سحرن جو ہے یہ سسرال والا تو ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ قرابت ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے جو عورتوں سے چلتی ہے، یعنی اس کے یعنی جیسے سسر اور دامادی کا رشتہ جو قائم ہو جاتا ہے نا، اس سے جو چلتی ہے. و اور کانا ہے. ربو کا تیرا رب. قدیرن قدرت والا، یہ صفت مشبہ ہے. قدرتون مصدر سے ہے یہ صفت مشبہ. و اور یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. عبادہ یعبدو سے مصدر ہے عبادتن عبادت کرنا. من دون اللہ اللہ کے سوا، یہ مرکب جاری اور اضافی بن رہا ہے. ما جو یہ سب موصول ہے. لا ینفعہم نہیں نفع دیتا ان کو، یعنی ان کو نفع نہیں دیتے جو. لا ینفعو فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. نفع ینفعو سے مصدر ہے نفعن نفع دینا. ہم ضمیر ہے. و اور لا یضرہم نہ نقصان دیتے ہیں ان کو. لا یضر فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. در یضر سے مصدر ہے درن نقصان دینا. و کانا اور ہے. الکافر کافر، کفرن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. علی ربی ہی اپنے رب کے مقابلے پر، یعنی اپنے رب کے خلاف. ظہیرن پیٹھ پھیرنے والا. مظاہراتن سے یہ اسم فاعل ہے یعنی صفت ہے. وما اور نہیں. ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو. ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے. ارسلہ یرسلو سے مصدر ہے ارسالن بھیجنا، اور کا ضمیر ہے. الا مگر یہ حرف استثناء ہے. مبشرن خوشخبری دینے والا. تبشیرن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے. و اور نذیرن ڈرانے والا. نذرن مصدر سے یہ صفت مشبہ ہے. قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. ما نہیں یہ نافیہ ہے. اسألکم میں مانگتا تم سے. اسألو فعل مضارع واحد متکلم ہے. سأل یسألو سے مصدر ہے سؤالن سوال کرنا. علیہ اس پر. من اجرن کوئی اجر، یہ مرکب جاری ہے. الا مگر. من شاء جو چاہے، یہ جو من ہے وہ تو اس کا موصول ہے، اور شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ان کے یہ مصدریہ ہے ناصبہ ہے. یتخذ بنا لے فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے. اتخذ یتخذو سے مصدر ہے اتخاذ پکڑنا اختیار کرنا. الی ربی ہی اپنے رب کی طرف. سبیلاً کوئی راستہ، اسم نکرہ ہے یہ. و اور توکل بھروسہ کرو فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. توکل یتوکلو سے مصدر ہے توکلن توکل کرنا یعنی بھروسہ کرنا. علی الحی زندہ ہستی پر. یہاں پہ جو الذی ہے اس کے معنی ہے وہ جو.
اور یہ بھی الحی الذی جو ہے الحی الذی مرکب جاری بن رہا ہے، حیاتن سے صفت مشبہ ہے، الحی یعنی زندہ رہنے والا، الذی وہ جو، لا یموت نہیں مرے گا، فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے، ماتا یموتو سے مصدر ہے موتن مرنا، و اور سبح ہی تسبیح بیان کرو، فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، سبح یسبح سے مصدر ہے تسبیحن تسبیح بیان کرنا، بحمدہ ہی اس کی حمد کے ساتھ، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی بن رہا ہے، و اور کفا کافی ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، کفا یکفی سے مصدر ہے کفایتن کافی ہونا، بھی اس کو یعنی اس کے ساتھ، بذنوبی اپنے گناہوں کے، یعنی بذنوبی عبادی ہی اپنے بندوں کے گناہوں سے، بذنوبی کے معنی ہے گناہوں سے، کیونکہ بھی ہے شروع میں، یہ مرکب جاری ہے، واحد ہوتا ہے ذنبن عبادی ہی اپنے بندوں کی، عبادی مضاف ہے، واحد ہوتا ہے عبدن، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے، خبیرن باخبر یعنی خوب خبر رکھنے والا، خبرون مصدر سے صفت مشبہ ہے، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیے، السماوات والارض آسمان اور زمین، وبا اور جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، یہ مرکب اضافی ہے، فی ستتی ایامن 6 دنوں میں، یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی بن رہے ہیں، ثم پھر یہ حرف عطف ہے، استوا مستوی ہوا، اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا یعنی جلوہ افروز ہوا، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، استوا یستوی سے بصر ہے استواء قائم ہونا، سیدھا بیٹھنا، قرار پکڑنا، جلوہ افروز ہونا، سب اس کے معنی ہے، علی العرشی عرش پر مرکب جاری ہے، یہ الرحمن رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمت مصدر سے مبالغے کا صیغہ ہے، فصل بس پوچھو، اسأل فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، پہلے آ چکا ہے، سالا یسالو سے مصدر ہے سؤالن پوچھنا، سوال کرنا، دریافت کرنا، بھی اس کے بارے میں، خبیرن خبر رکھنے والے سے، و اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، اسجدو سجدہ کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، سجدہ یسجدو سے مصدر ہے سجودن سجدہ کرنا، للرحمن رحمان کے لیے، قالو انہوں نے کہا، وما اور کیا، الرحمن رحمان ہے، یعنی رحمان کیا ہے، کیا، نسجدو ہم سجدہ کریں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، لما واسطے اس کے جو، تأمرونا حکم دیتا ہے ہم کو، یعنی جو تو حکم دیتا ہے ہمیں، تأمرو فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے، امرا یأمرو سے مصدر ہے امرن حکم دینا، نا ضمیر ہے، و اور زادہ ہم اس کے معنی ہے انہیں زیادہ کر دیتا ہے، زیادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، زادہ یزیدو سے مصدر ہے زیادت زیادہ کرنا، بڑھانا، نفورن نفرت میں، نون فار را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ نفورن جو ہے یہ مصدر منصوب ہے، تبارکا بہت بابرکت ہے، تبارکن مصدر سے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنائے، فی السمائی آسمان میں، بروجن برج بڑے ستارے، واحد ہوتا ہے برجن بلند عمارت محل، و اور جعل بنائے، فیہا اس میں، سراجن سورج، سین را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، چراغ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، و اور قمرن چاند کو کہتے ہیں، منیرن روشن یعنی روشن چاند، مرکب توصیفی بن رہا ہے، یہ منیرن صفت ہے، انارتن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے، و اور والذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، اللیل رات کو، و اور النہار دن کو، خلفتن جانشین یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اصل میں یہ مصدر ہے، اور حیت فعل کو بتاتا ہے، یہ خلفن کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، خلفتن کے معنی ہے لگاتار ایک دوسرے کے
پیچھے آنا. لمن واسطے اس کے جو مرکب جاری ہے یہ ارادہ وہ ارادہ کرے. فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ارادہ یریدو سے مصدر ارادہ تن ارادہ کرنا چاہنا. ان کے یہ مصدریہ ناصبہ ہے. یذکر وہ نصیحت پکڑے. فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے. اذکر یذکرو سے مصدر ہے اذکرن نصیحت حاصل کرنا. او یا ارادہ ارادہ کرے. شکورن شکر گزاری کا یعنی شکر کرنا یہ مصدر ہے. آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات پہ جو بکھری نشانیاں ہیں نا ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی، اور جو گزشتہ نافرمان قوموں کے کھنڈرات ہیں کہا گیا تھا کہ تم ان کے پاس ہی تو گزرتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے. لیکن لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ الجھے ہوئے تھے اور قیامت تک ایسا سلسلہ چلتا ہی رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں تھے بھی اور ہیں بھی اور ہوں گے بھی جو دنیا ہی میں مگن رہیں گے، دنیا کی نعمتوں ہی پر وہ اکتفا کر لیں گے اور ایک غفلت کی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد صرف پچھتاوے رہیں گے. تو جو لوگ حق کو پہچان گے، ایمان لے آئے، ظاہری بات ہے انہی کے لیے ہمیشہ کی جنت کی
نعمتیں ہیں اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے انہیں یہ لگتا تھا اور لگتا ہے اور لگتا رہے گا کہ اگر ایمان لے آئے تو ہمیں دین پر عمل کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ نیا اپنانا پڑے گا، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ کہاں یہ کہ سود، دھوکہ دہی، رشوت، حرام اس کو ہم چھوڑ دیں، کاروبار کیسے ہمارا چلے گا، تجارت میں تو ہمیں خسارہ ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو بالکل ہی کنگال ہو جائیں گے، اور پھر جہاد کرنا پڑے گا، 5 نمازیں مسجد میں جا کے مردوں کو پڑھنی پڑیں گی، عورتوں کو گھروں میں اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہمارے معبود ہیں، زندہ پیر ہیں یا قبر والے مردہ پیر ہیں، یا ہم نے خود بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یا ہم کسی گائے کو سجدہ کرنے لگے ہیں، تو جب ان سے تعلق ہمارا ختم ہو جائے گا تو پھر تو ان کی مار بھی ہم پہ پڑ سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو ہم نے معبود گھر رکھے ہیں ان کے آگے ہم روتے ہیں، اپنی جو بھی ہماری تمنائیں ہیں، جو بھی ہماری خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور ہمیں ہماری جو بھی خواہشیں ہیں ہماری وہ پوری کرتے ہیں۔ تو پھر کون پوری کرے گا؟ کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان تھا ہی نہیں اور نہ اللہ پر توکل تھا۔ چلیں آج کی آیات میں بھی کچھ اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 51 ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ ترجمہ ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ دراصل خبردار کرنے والے تو ہر زمانے میں آتے رہے، لیکن کچھ لوگ جو عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ان کا ایک بہانہ یہ بھی ہوتا تھا ہماری بستی میں کیوں نہیں کوئی آیا نا، یعنی ہمارے پاس الگ سے کوئی خبردار کرنے والا آتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ لہٰذا ایمان نہ لا کر کفران نعمت کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، یعنی ہم چاہتے تو یہ خواہش پوری کر دیتے، یعنی ہمارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ ہر علاقے میں ایک الگ سے رسول بھیج دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اور ایک ہی رسول بھیجا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام بستیوں اور علاقوں کے لیے ایک ہی پیغمبر بھیجا ہے نا ہر زمانے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مشیت ہوتی ہے۔ دیکھیں عام طور پر ایک قوم کی طرف ایک ہی پیغمبر مبعوث کیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا، اور یہ پیغمبر ہمیشہ ایسے شہر میں بھیجا جاتا ہے، یعنی بڑے شہر میں، تاکہ ارد گرد کے جو چھوٹے علاقے ہیں نا وہاں کے لوگ اس مرکزی شہر میں آ کر اللہ کا دین سیکھیں اور پھر واپس اپنے علاقے میں جا کر توحید کی دعوت دیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 95 میں بھی ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی مرکزی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر پیغام پہنچائے ہی قیامت کے دن حساب لے، نہیں، حجت پوری کی جاتی ہے، پیغمبر آتا ہے لیکن وہ ہر چھوٹی چھوٹی بستی میں نہیں آ سکتا، ایک بڑی بستی میں آتا ہے، چھوٹی بستیوں تک اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے، اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جائے اور دین سیکھے، یا وہاں سے اگر کوئی آ کر دین سکھا رہا ہے تو اس سے دین سیکھے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مستقبل میں یہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بننے والی ہے، لہٰذا اب تو دین سیکھنا کچھ مشکل رہا ہی نہیں نا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ آپ پر
بوجھ اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی یہی مرضی ہے، یعنی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور آپ مرکزی شہر ہی میں دعوت دین دیں گے، اب ارد گرد کی بستیاں آئیں گی، آپ سے دین سیکھیں گی اور جا کر اپنے علاقے میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گی۔ آیت نمبر 52 ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کرو۔ سب سے پہلے ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔ یہاں دیکھیں توتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان کے حکم کی تعمیل نہ کیجیے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ اس صورت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیسے حالات درپیش تھے، کن حالات سے مشکلات سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ دیکھیں اس وقت مشرکین مکہ کے جو مظالم ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے شدید دباؤ ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی یہ جو دعوت توحید ہے اس کی وجہ سے گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، اولاد والدین سے، شوہر بیوی سے، یعنی کہ بچے اور والدین سب جدا ہو رہے ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی سی لچک پیدا کریں اور کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، یعنی صلح صفائی کا راستہ نکالیں تاکہ یہ حالات تو بہتر ہونا۔ اور درمیانی راہ نکالنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید باشرطی دباؤ تھا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 اور 74 میں بھی ہے۔ ان آیات میں تھا کہ اے پیغمبر یہ لوگ تو تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف سے منسوب کر دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ لہٰذا یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ ان کی کسی بات کو قبول نہ کریں، ان کی باتوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں، یعنی کوئی بیچ کی راہ نہیں نکالیں۔ پھر ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے۔ اور کیسا جہاد؟ بڑا جہاد کریں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں، لہٰذا قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہے، یعنی جہاد کبیر کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو خود عمل کرنا ہوگا، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا ہوگا، دعوت دین کو، قرآن کے علم کو پھیلانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ علمی جہاد کرنے کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دشمن سے ڈٹ کر علمی جہاد کرو، یعنی جو بھی باطل عقائد ہیں، شرک ہے، باطل نظریات ہیں، پھر بدعات ہیں، ان کا رد کرو، انہیں زندگی کا مقصد بتاؤ اور آخرت کی پکڑ سے ڈراؤ، اور کفر کرنے والوں کو ان کا عبرتناک انجام بتاؤ، اور ان اقوام کے قصے بتاؤ جو قرآن میں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، ایمان نہ لائے، اور پھر ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آیا، اور آخرت کا جہنم کا عذاب تو ابھی باقی ہے، اور قبر کا عذاب وہ بھگت رہے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 12 سال تک جہاد بالقرآن کیا تھا نا، ہمیں بھی جہاد بالقرآن کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کو اس کی شدید ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں قرآن کی تلوار
ہاتھ میں لے کر جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو خود عمل کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے اور قرآنی دعوت سے تربیت کرنی ہے اور انذار اور تبشیر کے ذریعے سے اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ظاہر ہے خوشخبریاں بھی انہیں دینی ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو گے تو یہ خوشخبریاں ہیں جنت کی، اور اگر یہ گناہ کرو گے، یہ نافرمانیاں کرو گے تو پھر یہ جہنم کے عذاب بھی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُورِ، یعنی قرآن جو ہے وہ سینوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا ہمیں بھی قرآن کے ذریعے جو اندرونی امراض ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاداً کبیر کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے اور اسے وسیع پیمانے پر پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 53 ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے یعنی سخت کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ یعنی ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے دو دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا، یعنی میٹھے پانی کو یہاں پر فراتن کہا گیا ہے، معنی ہے کاٹ دینا، توڑ دینا۔ میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے یعنی پیاس بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جبکہ اجاجن سخت کھاری اور کڑوے پانی کو کہتے ہیں۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا پانی ہے جس سے تمہاری پیاس بجھتی ہے، تسکین تمہیں ملتی ہے، اور دوسرا نمکین ہے یعنی سخت کھاری اور کڑوا ہے، اور دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، جسے سنگم بھی کہا جاتا ہے، وہاں ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ دونوں پانی الگ الگ قسم کے جو پانی ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے آپس میں۔ لہٰذا آگے کہا جا رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو دریاؤں اور دو سمندروں کے درمیان یہ جو دو طرح کے پانی ہیں ان کے درمیان ایک آڑ، ایک پردہ اور ایک سرحد بنا دی ہے، جس کی وجہ سے جو میٹھا پانی ہے وہ کھاری پانی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، مکس نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیں دونوں طرح کے پانی کی جو خصوصیات ہیں وہ تو الگ الگ ہوتی ہیں نا، دیکھی بھی جا سکتی ہیں، محسوس بھی کی جا سکتی ہیں، جب آپ اس کو پئیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی۔ یعنی دونوں طرح کے پانی ایک ہی دریا میں، ایک ہی سمندر میں ہوتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں نہیں ملتے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یعنی ان کے درمیان میں اللہ نے ایک پردہ بنا رکھا ہے۔ یہ دو طرح کے پانی دو رنگ کے بھی ہوتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ملنے نہیں دیتا، یعنی کھاری اور میٹھا پانی دو صورتوں میں جگہ تو بدلتا ہے لیکن مکس نہیں ہوتا۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے اور
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جب مد و جزر آتا ہے تو میٹھا پانی نیچے چلا جاتا ہے اور کڑوا پانی اوپر آ جاتا ہے، لیکن جب مد و جزر ختم ہو جاتا ہے اور دریا سمندر میں گر جاتا ہے تو پھر دونوں اپنی اپنی جگہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کڑوا پانی واپس چلا جاتا ہے اور میٹھا پانی وہیں رہتا ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں تب بھی نہیں ملتے۔ دیکھیں سورت کا نام کیا ہے؟ فرقان۔ لہٰذا دو چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں تاکہ انسان جو ہے ان کا فرق جان سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تضاد سے دنیا بھر رکھی ہے نا، یعنی دنیا جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے، دنیا تضاد سے بھر دی گئی ہے۔ جس طرح دیکھیں میٹھا پانی ہوتا ہے یا کڑوا، اسی طرح یعنی ایک میٹھا ایک کڑوا ہے نا، اسی طرح ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے اور ایک جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میٹھا پانی فرض کریں حق ہے اور کڑوا باطل ہے۔ اس طرح لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، سچائی بھی ہوتی ہے اور جھوٹ بھی ہوتا ہے، جس طرح روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دو مختلف قسم کی چیزیں کہیں بھی آپس میں نہیں ملتی۔ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ میٹھے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور جس طرح دیکھیں سمندر میں میٹھا اور کڑوا پانی رہ سکتا ہے نا، بالکل اسی طرح میٹھے اور کڑوے لوگ بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، حالانکہ ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ میں اہل ایمان کم تھے، مشرکین بہت زیادہ تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق میں قوت رکھی ہے، یعنی حق سچ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ہونے کے باوجود بھی باطل پر چھا جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ قرآن میں اور بھی آپ نے یہ سب وہاں بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب حق چھا جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے اور صرف حق ہی رہ جاتا ہے۔ یہاں ہے برزخم و حجرم محجورا، یہ وہ فرقان ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھتا ہے۔ حجرم محجورا کے معنی ہے، یعنی بعض مفسرین نے یہ بھی اس کے معنی کیے ہیں کہ حرام محرمان، حرامم محرمن، یعنی ان پر حرام کر دیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھاری یا کھاری پانی، جو کھاری پانی ہے وہ میٹھے کے ساتھ مکس ہو جائے یا وہ میٹھا ہی ہو جائے۔ چلو بعض مفسرین نے یہاں پہ یہ جو ہے نا مرج البحرین کا ترجمہ کیا ہے خلق الماءین، یعنی وہ پانی پیدا کیے ہیں، ایک میٹھا اور دوسرا کھاری۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے نا، جس کو انسان پیتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کھاری پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ زمین کا 3/4 حصہ جو ہے وہ پانی ہے اور 1/4 حصہ خشکی ہے، اور اسی خشکی کے حصے میں انسان اور حیوان رہتے ہیں۔ سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دیکھیں میٹھا پانی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرا رہتا نا، ٹھیک ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ اور بو میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور نہ بو۔ اگر ان ساکن سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو اس میں جب ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور مر رہے ہوتے ہیں نا تو بدبو پیدا ہو جاتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین پر رہنا بھی دوبر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، کیونکہ سمندر میں مرنے والے جانوروں کی جو بدبو ہے نا وہ پھر ناقابل برداشت ہو جاتی۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہزاروں سالوں سے اربوں جانور سمندر میں مرتے ہیں اور سمندر کے کھاری ہونے کی وجہ سے اسی میں تحلیل ہو جاتے ہیں، بدبو نہیں اٹھتی۔
اور یہی وجہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا۔ پھر انسانوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خونی اور سسرالی رشتے دیے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے انسان کو ایسے رشتوں سے نوازا ہے جو اس کی نہ صرف ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے نا، لیکن شادی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساس اور سسر جیسے مقدس جو رشتے ہیں وہ بھی عطا فرما دیے، اور یہ جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں محبتیں بانٹتے ہیں، رنج و غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، زندگی سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، لہٰذا ان رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو رشتے کاٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حدیث کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ اپنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہی ہر انسان ہوتا ہے نا، لہٰذا اس کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے نا، ہم میں بھی کتنی کمی کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں دوسروں کی غلطیاں درگزر کر دینی چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور انہی رشتوں کی وجہ سے انسان کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ نسل جو ہے وہ بیٹوں پوتوں سے چلتی ہے، نواسوں نواسیوں سے چلتی ہے، اور بہوؤں اور دامادوں کی وجہ سے جب بہویں گھر میں آتی ہیں، داماد آتے ہیں، تو بہت سارے خاندان جو ہیں وہ آپس میں پھر جڑ جاتے ہیں، اور یہ سب رشتے انسان کے شاکلہ میں ہوتے ہیں، یعنی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا گلہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ دار کیوں مجھے مل گیا، کیونکہ ہمیں تقدیر پر راضی رہنا ہے نا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تانا بانا اس طرح سے بن رکھا ہے کہ اس سے نوع انسانی باہم مربوط ہوتی چلی جاتی ہے، مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور نسب سے مراد وہ رشتہ داریاں ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ہونا، ابھی پہلے بھی بات ہوئی، اور سحرن سے وہ رشتے مراد ہیں سحرن والے جو قرابت داری سے پیدا ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو رشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرد ہے تو بیوی کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رضائی رشتے داریاں ہوتی ہیں وہ بھی نسبی رشتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے رشتوں کو نبھانے کی، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 55 ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ ترجمہ ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ آیت پہ پہلے کہا جا رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، بے شمار نعمتیں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ اس دنیا میں رکھ دی، لیکن بندہ اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے
اللہ کو چھوڑ کر اس کے شریک بنا لیتا ہے، بہت سارے معبود گڑھ لیتا ہے اور ان معبودوں کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو بے جان ہوتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ کسی کے نفع نقصان کے کیا مالک ہو سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور شیطان نے ان کو دوسروں کی بندگی پر لگا رکھا ہے۔ دیکھیں ظہیرن کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ موڑنے والا، یعنی یہ لوگ اپنے رب کی طرف توجہ نہیں کرتے، متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر اسے بھول کر اپنے رب کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے ہی رب کی مخالفت پر جو ہے وہ کمر باندھ رکھی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں سجدے کرتے ہیں اور انہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی اس طرح سے ناشکری کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے بجائے ان کافروں کی ساری اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی ساری محبتیں ان اپنے معبودوں کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی دلچسپی ہی صرف اپنے معبودوں کے ساتھ ہے نا، لہٰذا ان کی ساری امیدیں انہی سے وابستہ ہیں، انہی کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو جب خوش کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور انہیں اللہ کو ناراض کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ سے بالکل انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے، پیٹھ پھیر رکھی ہے۔ آیت نمبر 56 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ترجمہ ہے اور ہم نے تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو مبشرًا و نذیرًا بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو ایمان لا رہے ہیں اور آپ انہیں اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے پر خوشی خوشی چل رہے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بشارت دیں، آپ انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ہاں، جو حق کا انکار کر رہے ہیں، یعنی ایمان بھی نہیں لا رہے، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روک رہے ہیں، اور جو لے آئے ہیں ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، کبھی اللہ پر، کبھی قرآن پر، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور کسی صورت ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ ان کی طرف سے دل تنگ نہ کریں کہ وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، وہ کیوں حق کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے انہیں توحید کی دعوت دے دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی بلکہ انہی سے ہوگی۔ ہاں، آپ ان کو جہنم کے عذاب سے خبردار کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچاتے رہیں، وقتاً فوقتاً بات ان تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ بار بار جب وہ حق کا انکار کریں گے تو اتنے ہی گناہ گار ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کسی صورت اگر ایمان نہیں لائیں گے تو انہی سے پوچھ ہوگی، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک داعی دین جو ہے وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہدایت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے دل میں اپنے معبودوں کی محبت ہے یا مال کی محبت کی وجہ سے، بغض اور عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے وہ پیغمبر پر ایمان نہیں لا رہے اور اپنے معبودوں کی محبت کی وجہ سے ایک اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تو اللہ تو ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ بہت غیور ہے۔ دنیا تو وہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن اللہ ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور جو کوشش کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ جو ہے وہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے، آمین اللہم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہم اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 57 ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ ہے، کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان منکرین حق سے کہیے، میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگ رہا، میں صلے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے رب کا جو ہے راستہ وہ اختیار کر لو۔ میں نے دعوت توحید دینے کے عوض تم سے کوئی مال و متاع نہیں مانگا، کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی، کیونکہ میرا معاوضہ تو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور تم لوگ مجھے کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن، کبھی جادوگر کہتے ہو، تو ذرا سوچو تو صحیح، شاعر، کاہن، جادوگر تو ہر وقت انعام کے لیے، معاوضے کے لیے کام کرتے ہیں، حالانکہ میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں تم سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کے راستے پر چل پڑو، یعنی ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر چلو، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یعنی اپنی تمہاری جو آخرت ہے وہ سنور جائے گی، اور دنیا میں بھی اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا، اور آخرت میں بھی تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 58 ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ توکل کیے رکھیے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تسبیح کیجیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اسے پکاریے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ تسبیح یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، یعنی اولاد تو اسے چاہیے ہوتی ہے جس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، جسے نسل بڑھانی ہوتی ہے، جسے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے ہوتا ہے، جسے بڑھاپے میں مددگار چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور حمد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی اللہ تمام خوبیوں اور صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر مشرکین اور کافر ایمان نہیں لا رہے، آپ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں، اور کسی صورت ایمان نہیں وہ لانا چاہتے، اور نہ ہی وہ کوئی ارادہ ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں جو زندہ جاوید ہستی کہہ کر مشرکین کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے معبود تو مردہ ہیں، تم نے خود انہیں بنایا ہے، اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہ تھے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دعوت دین کے دوران جو بھی آزمائشیں آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصائب آئیں، ان پر صبر کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، صرف اللہ سے مدد کی، اجر کی اور خیر کی امید رکھنی ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ذکر اذکار اور تسبیحات کرنی ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا ہے، کبھی نہیں بھولنا کہ ایک ذات ہے
جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو انصاف کرنے والی ہے، جو ہمارے صبر کو دیکھ رہی ہے، اس کا بہترین اجر دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے۔ جنت کے کچھ اعلیٰ درجات تو بڑے بڑے نیک مال پر بھی نہیں ملتے، صرف صبر کرنے پر ملتے ہیں۔ اور وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اور وہ ضرور انصاف کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کرتوت کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تو حی القیوم ہے، اللہ تو خبیرن ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ باخبر ہے اپنے بندوں کے حال سے۔ وہ اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ یہ اہل ایمان جو صبر کر رہے ہیں، جو برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جو بھی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں، جو ایمان بھی نہیں لا رہے اور اہل ایمان کے خلاف جو جو چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، جس طرح مذاق اڑا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرے گا، اس دن ہر فیصلہ عدل کے ساتھ اور حق کے ساتھ ہوگا۔ اہل ایمان کو ان کے نیک اعمال کی، ان کے اخلاص اور ان کی نیتوں کے ساتھ بے شمار اجر ملے گا، پورا پورا اجر ملے گا۔ اور جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان سے بھی پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ آیت نمبر 59 ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ ترجمہ ہے وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ سب سے پہلے یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ دیکھیں، استوا کے لفظی معنی ہے سیدھا ہونا، مضبوطی سے بیٹھنا، اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اور کیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ بات ہماری محدود عقل سے ماورا ہے۔ ہاں، 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 سٹیجز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اور بعض جگہ 50 سال کا بھی ذکر ہے، کیونکہ کام پر اور جگہ پر منحصر ہے۔ چاند کا دن جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور زمین کا دن اور ہوتا ہے، اور اللہ کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اچانک نہیں بنائی، یعنی بے مقصد نہیں کچھ بھی بنایا، نہ کائنات اور نہ اس کے اوپر جاندار، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوری طاقت اور صلاحیت رکھنے کے باوجود آہستہ آہستہ 6 ادوار میں بنایا ہے، ورنہ تو اللہ دیکھیں کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا استوی علی العرش، عرش پر مستوی ہوا، یعنی وہ پھر عرش پر کار فرما ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بنایا بھی اور اس کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے بنا کر لاپرواہ نہیں ہوا، الگ نہیں ہوا، یعنی اسے ہر چیز کی پرواہ ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے، وہ باخبر ہے، وہ قدرت والا ہے، عرش کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ آزمائش کے لیے دی ہے نا، لہٰذا ہمارا ہر عمل جو ہے وہ
لکھا بھی جا رہا ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے، آسمانی کتابیں بھی بھیجیں، حق اور باطل دونوں سمجھائے، ہدایت کا راستہ بھی دکھایا، گمراہی کا بھی دکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کس راستے پر چلو گے تو کیا انجام ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً نہیں پکڑ رہا تو اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے مہلت ملے گی، وہ پھر وہی کچھ کرے گا، نہیں ہدایت پر آئے گا تو گناہ بھی تو بڑھتا چلا جائے گا نا۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، تم اس کی شان کسی باخبر سے پوچھو۔ یعنی رحمان کے بارے میں صرف رحمان ہی سب کچھ بتا سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اپنی معرفت کروائی ہے، ہمیں قرآن سے آگاہی ہو جاتی ہے، اور اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ منکرین حق سے کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھو، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے سے پوچھو، کیونکہ انسان جب بھی تنہائی میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ کیوں تخلیق کیا گیا، یہ کائنات کس نے تخلیق کی، کیوں کی۔ فرض کرے وہ مشرک ہے تو بھی سوچتا ہے کہ اس کے باوجود سب خود ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پھر ان کو سجدے کرتے ہیں، تو کیا یہ بت کچھ دینے پر قادر ہے؟ یعنی وہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک رب ہے جس نے اسے بھی پیدا کیا ہے اور اس کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہی تجسس جو ہے نا وہ انسان کو توحید پر لے آتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تجسس انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں تجسس کرنے والوں کی رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کی شان اگر تم نے جاننی ہے، اللہ کی پہچان تم نے کرنی ہے تو کسی اہل علم سے، جاننے والے سے پوچھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ سچے لوگوں کی صحبت ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 60 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ترجمہ ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کون ہے؟ اہل کتاب جو ہیں وہ تو رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی رحمان کے لفظ سے واقف تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، لیکن مشرکین مکہ اس لفظ سے معروف نہ تھے، یعنی اللہ کا لفظ تو جانتے تھے لیکن رحمان کا لفظ ان کے علم میں نہیں تھا، لہٰذا وہ رحمان لفظ سے بہت زیادہ چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اللہ کی بجائے رحمان کا نام کیوں لیتے ہو، یعنی اللہ کہا کرو، یہ رحمان کیا ہے، کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر وہ کہتے انسجد لما تأمرون، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ مشرکین مکہ ضد اناد اور بغض کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایمان تو لانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا طرح طرح کے بہانے بناتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم اسے سجدہ کیوں کریں جسے سجدہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم آپ کی بات کیوں مانیں، کیوں تسلیم کریں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انہیں حقیقت سمجھ نہیں آئی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا پیغام لائے تھے، ان کی عقل میں یہ بات تو آ گئی تھی، لیکن
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب، بغض اور عناد رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی بھی بات کسی صورت ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا جب دل نہیں ماننا چاہتے تھے تو پھر زبان سے بھی وہ انکار ہی کرتے تھے۔ پھر آیت کے آخر میں ہے وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں، یعنی ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انکار تھا، جو بیزاری تھی، جو نفرت تھی، جو وہ ان کا بدکنا تھا، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان کے احسانوں اور رحمان کی بے شمار نعمتوں کو پہچاننے کے بعد وہ رحمان کے آگے جھکنے کی بجائے مزید فرار ہی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ یعنی اللہ نے بھی ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لی۔ ہدایت کے راستے پر چلنا ان کی قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور اللہ تو عالم الغیب ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون ہدایت پانا چاہتا ہے۔ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی ہدایت پانے کی خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے اندر نہیں ہوتی تو ایک وقت آتا ہے، ظاہر ہے وہ بار بار جب حق کا انکار کرتا ہے تو ہر دفعہ دل پر ایک کالا دھبا اور پھر ایک وقت آتا ہے پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسے دلوں کے بارے میں کہا گیا ہے، دلوں پر زنگ لگ گیا، دلوں پر پردے پڑ گئے اور دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ یعنی اب ایسے دلوں میں ہدایت جاتی ہی نہیں، اور جو اندر ان کے شرک اور اپنے معبودوں کی جو محبت ہے اور جو بھی کفر ہے وہ سب اندر سے باہر نکلتا ہی نہیں، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 61 ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ترجمہ ہے بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ دیکھیں برجن کی جمع ہے، مراد ہے بروجن سے بڑے بڑے ستارے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بابرکت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، سورج اور چاند بنایا اور بڑے بڑے ستارے بنائے۔ بعض مفسرین نے سے مراد اہل نجوم کے 12 برج بھی لیے ہیں، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ اور یہ برج 7 بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے نام ہیں مریخ، زہرہ، عطارد، قمر، شمس، مشتری اور زحل۔ یہ سیارے ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں جیسے یہ ان کے لیے عالیشان محل ہونا۔ لہٰذا بروج سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور آسمان کے وہ مختلف حصے بھی ہیں جنہیں فلکیات والے بروج کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بالائی فضا کے کچھ ایسے اجسام مراد ہوں جن تک ابھی انسان کی جو رسائی ہے نہیں ہو سکی، ان تک نہیں پہنچ سکے۔ گزشتہ آیت میں تھا مشرکین اور منکرین حق کہا کرتے تھے ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ یہ رحمان کیا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، رحمان کی معرفت کروائی جا رہی ہے کہ وہ ہے رحمان جس نے سورج بنایا جس کے بغیر زندگی اس زمین پر ممکن ہی نہیں تھی، چاند بنایا، ستارے بنائے، ان کو دیکھو سورج، چاند اور ستاروں کو۔ رحمان وہ ہے جس نے انہیں بنایا بھی اور ان کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ دیکھیں جب ایک بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز پر غور و فکر کرتا ہے؟ سورج پر، کہ کیسے یہ وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، اس کے وقت میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو سورت کے اختتام
پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کے جو بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں. یعنی سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں لا رہے تو یہ بد نصیب ہیں، اپنی ہی دنیا اور آخرت یہ برباد کر رہے ہیں. آپ کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کا تو اجر بڑھ رہا ہے. بار بار آپ ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہر دفعہ ایک اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ہی بابرکت اور بہت ہی بزرگی والا ہے. اسی نے یہ آسمان میں قلعے اور یہ سیارے اور یہ سورج چاند ستارے بنائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ حقیقی رب ہے. یہ تمہارے معبودوں نے تو یہ سب کچھ نہیں بنایا نا، وہ تو تم نے جب بنائے تو یہ پہلے سے سب کچھ موجود تھا. یعنی ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کہاں تمہاری مت ماری گئی ہے، عقل سے کام لو، ٹھیک ہے. اور یہ ساری باتیں تمہیں غیب کی کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے، ورنہ تمہیں تو یہ سب نہیں معلوم تھا نا. اور پھر یہی جو سیارے ہیں نا، یہ قرآن کے نزول کے وقت ان شیطانوں کو بھی مارے جاتے تھے جو قرآن کے نزول کے وقت کی کچھ خبریں اچکنا چاہتے تھے، ان پر بھی داغے جاتے تھے. آیت نمبر 62 ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو. دیکھیں، شکر گزاری تو اسی کے دل میں آئے گی جو ان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں ان کو پہچانے گا. اسے اس چیز کی سمجھ ہوگی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم بندوں پر خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اور یہ سورج چاند کی گردش ہی سے یہ دن رات بنتے ہیں. اور سورج جو ہے وہ اپنے مقرر وقت پر ظاہر طلوع ہوتا ہے، پھر مقرر وقت پر غروب ہوتا ہے، اور یہ اپنے مدار پر گردش کرتا ہے اور وقت کی پابندی کرتا ہے، تبھی تو دن اور رات بنتے ہیں نا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نظام چلا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے دن اور رات لگے ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے بعد ہی آتے ہیں تاکہ دن کو ہم کام کریں، معاش کریں، اور رات کو ہم آرام کریں، سکون اور امن کی نیند لے سکیں نا. یعنی اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اگر کوئی اسی پر غور و فکر کر لے، غور و فکر تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں جو اس چیز کا ارادہ کر لے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی. ظاہر ہے جو ارادہ کر لے گا تو وہی غور و فکر کرے گا اور پھر اللہ کی معرفت پائے گا اور اس کے دل میں اللہ کا شکر آ جائے گا. اور یہی کائنات میں جو بکھری نشانیاں ہیں، جیسا کہ سورج چاند کا ذکر ہوا، ستاروں کا ذکر ہوا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں، اور یہ بہت ہی انسان کے لیے نفع مند چیزیں ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے بھی یہ ساری نشانیاں ہیں. اللہ کی معرفت بھی ان سے انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ ارادہ رکھتا ہو. وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے، نیت اس کی ہو کہ میں جان سکوں یہ کس نے سب اتنا مجھ پر احسان کر دیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا، ہر طرح کی چھوٹی بڑی سب ضرورتوں کا خیال رکھا. چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا. یہ تو بہت بڑی ضرورت ہے نا. اگر سورج نہ ہوتا تو کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا نا. تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاری ایک جو ہے وہ ہمارے اندر ڈالے،
ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں. اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم شکر گزار ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے. اور تقوی جو اختیار کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا ہی میں مگن ہے، دنیا ہی جمع کر رہا ہے، اسے ہی گن رہا ہے، اسے ہی بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اس کا تن من دھن دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. نہیں، وہ پھر آخرت کی تیاری کرتا ہے. وہ قرآن و حدیث کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے. اور اس کے اندر تڑپ لگ جاتی ہے کہ میں سب کو یہ علم دے دوں، دوسروں کو بھی میں اللہ کے قریب کر دوں. وہ اس کے اندر جو قرب الہی ہوتی ہے نا، اس کا جو قرب، اللہ کے قرب کا جو مزہ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے سب اس مزے کو چکھیں. تو پھر اس کو دھن لگ جاتی ہے، ایک تڑپ لگ جاتی ہے کہ میں یہ اللہ کا دین دوسروں کو بھی بانٹوں، دوسروں کو بھی میں یہی خوشی اور یہی اطمینان اور یہی سکون دوں جو کہ اللہ نے میرے دل میں بھر دیا ہے، کیونکہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ سے ڈرنے کی نشانیاں یہی ہیں جو میں نے ابھی بتائیں، کہ وہ آپ کو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول نظر آئے گا. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرے گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرے گا، اور دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوگا، وہ دوسروں کی مدد میں لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرے. آمین اللہم آمین. آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، واحد، جمع اور روٹ ورڈز بتائیے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل مثالوں میں سے فعل لازم اور فعل متعدی الگ الگ کیجئے. نمبر 1، جلسہ. نمبر 2، اخرجہما مما کانا فیہ. نمبر 3، ذہب. نمبر 4، حفظ محمود الدرس. نمبر 5، نام حامد. نمبر 6، قام زید. نمبر 7، ضرب زید امرا. ضرب زید امر. ہمارا عربی گرامر کا لیسن نمبر 26 ہے. ٹاپک ہے فعل معروف کی اقسام. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 3، اہل ایمان کی روحیں نکالتے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہمارا میرا جینا میرا مرنا کا لیسن نمبر 40 ہے. ٹاپک ہے برزخ کی زندگی کی ابتدا. ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا. سوال نمبر 4، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہاں پہ جہاد کبیرہ یعنی جہاد کبیر سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 52. سوال نمبر 5 ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. ان کے معنی لکھیے. ٹھیک ہے، پہلا ہے هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ اور دوسرا ہے وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. آیت نمبر ہے 53. سوال نمبر 6 ہے، نسباً و سحراً. نسبی اور سسرالی رشتوں کے فائدے بتائیے. آیت نمبر ہے 54. سوال نمبر 7 ہے، بروجن سے مفسرین نے کیا کیا مراد لی ہے؟ وضاحت کیجئے. آیت نمبر ہے 61. سوال نمبر 8 ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. کائنات پر غور و فکر کرنے سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آیت نمبر ہے 62. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.